अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तारिक हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये इसी हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे और पेपर 1 का पहला जो सवाल है डायरेक्टेड राइटिंग 15 मार्क्स का 150 वर्ड्स हैं, 3 पैराग्राफ हमने लिखने होते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको 4 मज़मून जो हैं वो करा दिए थे। पाँचवा इसी सीरीज़ का 5वां मज़मून अखबारात वाला मैंने करा दिया था। 5वां मज़मून जो है वो देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल। खेल इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी हैं, इसका पहला पॉइंट। हुकूमती इक़दामात और खेल और मुल्क का मुस्तकबिल जो है, नौजवानों की रग़बत कैसे पैदा की जाए, इस पर जो है वो हम 5वें मज़मून में डिस्कस करेंगे कि ये 5वां मज़मून हमें क्या कहता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट, बीमारियों से बचाता है। इसका पहला पॉइंट था कि इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है खेल। तो ये बीमारियों से बचाते हैं। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद जहन होता है। क़ुव्वत फ़ैसला पैदा करते हैं। फिर इसी तरह क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो खेल हैं ये इंसान में जो है वो समझ लीजिए कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हुकूमती इक़दामात और खेल क्या हैं। यानी हमारा पॉइंट था कि हुकूमती इक़दामात और खेल। तो इसमें आप देखें दूसरे पॉइंट पे हुकूमती इक़दामात क्या होने चाहिए। मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स बनाए जाएँ, जगह जगह ज़्यादा ग्राउंड्स होंगे, लोग पार्कों में जाएंगे, ग्राउंड्स में जाएंगे। आजकल बदकिस्मती से ग्राउंड्स कम हो गए हैं, सोसाइटियों में भी ग्राउंड्स जो है ना नहीं रखे जाते हैं। पार्क्स जो है हुकूमत बनाए। हुकूमत के पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। स्कूल और कॉलेज लेवल पर टूर्नामेंट मुनक्किद कराए जाएँ। कॉलेजेस लेवल पर तो बिल्कुल ही अब ये स्कूल और कॉलेजेस में तो खेलें बराए नाम रह गई हैं। उन्हें इनामात दिए जाएँ, इंसेंटिव दिए जाएँ, किसी भी तरह मुलाजमतें दी जाएँ। पहले ये मुलाजमतें होती थीं और इसी वजह से वापडा में, पीआईए में लोग जो है वो जाते थे। मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, ये तीसरा पॉइंट जो है हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल, नौजवानों की रग़बत। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मीडिया से आगाही दें। आप मीडिया को इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट के पास वसाइल होते हैं। नौजवानों को मुख्तलिफ़ वज़ाइफ दिए जाएँ ताकि वो राग़िब हो सकें। स्पोर्ट्स मेले मुनक्किद किए जाएँ। खेलों का मुस्तकबिल रोशन है, उनको बताया जाए। खेलों के मुकाबले जो हैं मुनक्किद किए जाएँ। मिसाल के तौर पर जैसे पीएसएल आजकल है, तो आप देखिए कितने हमारे नौजवान जो हैं क्रिकेट की तरफ जो है आ गए हैं। इस तरह हॉकी, फ़ुटबॉल लीग कराई जाए ताकि उन खेलों का टैलेंट भी हमारे सामने आए। एक पुरअमन मुल्क के तौर पर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दहशतगर्दी पर भी हम काबू पा सकते हैं ताकि नौजवान उनके आलाकार ना बन सकें। तो ये बड़ा एक अच्छा मज़मून जो है वो बन सकता है। अब अच्छा जी, उसके बाद हमारा छठा मज़मून जो है वो है साइंस और हम। साइंस और हम जो है ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है साइंस से रिलेटेड। क्या साइंस की तरक्की इंसान की तहज़ीबी तरक्की से ज़्यादा अहम है, ये पहला पॉइंट उसने पूछा है। और साइंस की कौन सी इजादात ने दुनिया इंसान को हैरत ज़दा कर दिया है, हैरान कर दिया है, ये इजादात हमने डिस्कस करनी है। एटमी हथियार इंसान की तबाही के लिए बनाए गए हैं या तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये आपकी राय मांगी गई है, तबसरा मांगा गया है उसमें। तो आपने इन पॉइंट्स को इधर उधर नहीं हटना, इन पॉइंट्स के करीब ही रहना है आपने। इसमें आप देखिए पहला पॉइंट है कि तहज़ीबी तरक्की ज़्यादा हमें नहीं, इंसान को शऊर दिया गया है ये अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो इस चीज़ को समझ सकता है। साइंस की तरक्की से इंसान को बहुत सी सहूलतें मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साइंस सेहत के मैदान में एक इनकलाब आ गया है। मेडिकल साइंस में इनकलाब बर्पा हो गया है। तालीमी लिहाज से भी बहुत इसने काम किए हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी साइंस ने बड़े जो है काम किए हैं। घरेलू सतह पर जो है आप देखें कितनी हमें सहूलतें मिली हैं इस टेक्नोलॉजी से। यानी आप इस्त्री है या इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सामान हैं। तालीम में अब जो है वो बहुत से साइंसी इजादात ने जो है वो आसानियाँ पैदा कर दी हैं। तो ये हर जगह पर साइंस का दखल
شامل ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہو، ذرائع آمد و رفت ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، تو یہ بہت سے فوائد ہیں سائنس کے۔ دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ انسان کی تہذیبی ترقی میں سائنس کی ترقی سے اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اضافہ ہوا ہے، یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے تہذیبی ترقی کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ انسانی سائنس کی ترقی تہذیبی ترقی پر اثر انداز ہوئی ہے۔ کون سی ایجادات نے دنیا کو حیران کیا ہے؟ بڑی بڑی ایجادات ہیں، ہوائی جہاز آپ دیکھیں، ٹرین ہے، روبوٹ ہیں، کمپیوٹر ہے، تو اسی طرح پھر جو ہے کیمرہ ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں بجلی ہے، ایٹم بم ہے، میڈیکل کے شعبے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، انجینئرنگ کے شعبے ہیں، یعنی بے شمار ایسے شعبے ہیں جن میں سائنس کا عمل دخل ہے۔ زراعت ہے، زراعت میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سائنس کی مرہون منت ہے یہ ساری ترقی۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آیا ایٹمی ہتھیاروں پر اپنی رائے دیں کہ انسان کی تباہی کے لیے بنائے گئے ہیں یا تحفظ کے لیے؟ تو کوئی بھی ہتھیار جو ہے نا عزیز طلبہ یہ یاد رکھیں، وہ انسان کی تباہی کا باعث ہی بنتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہتھیار ہو اور وہ حفاظت تحفظ ہو۔ نو ڈاؤٹ تحفظ ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جب بھی کسی ملک پر کوئی ایسی بات آئے تو وہ دوسرے ملک کے انسانوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، جیسے کہ امریکہ نے جاپان کے بارے میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو نہیں سوچا تھا کہ وہاں بھی انسان بستے ہیں۔ جو بھی ملک ایٹمی ہتھیار بناتا ہے وہ اگر اپنے تحفظ کے لیے بھی چلائے گا تو وہ تباہی تو پھر بھی انسانوں کی ہی ہوگی نا۔ ایٹمی ہتھیار انسان کی تباہی کے لیے ہیں، انسان ہی انسان کو ختم کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار بناتا ہے۔ پلک جھپکتے میں لاکھوں انسان جو ہیں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان کی کسی طور بھی ہم جو ہے جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہیں۔ اسی طرح جی طلبہ 6 مضمون ہم نے کیے ہیں، اور یہ میں کچھ آپ کو سیمپل دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ان پوائنٹس کو آپ ایلیبوریٹ کیسے کر سکتے ہیں 3 پیراگراف میں۔ یہ ذرا دیکھیے گا، کھیلوں سے متعلق پاکستان میں کھیلوں کا مستقبل۔ آپ شروع کرتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کھیل کسی بھی ملک کے نوجوانوں کے لیے جو ہیں وہ ضروری ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے ہم پیراگراف لے رہے ہیں۔ کھیل مختلف بیماریوں کے خلاف قوت و مدافعت پیدا کرتے ہیں، ایک صحت مند جسم ہی صحت مند ذہن کی علامت ہوتا ہے۔ یہ ہم نے وہ سارے پوائنٹس جو ہیں جو بنائے تھے اس میں ہم ان کو سم اپ کر کے ایک پیراگراف بنا دیتے ہیں۔ اس سے قوت برداشت کے ساتھ ساتھ قوت فیصلہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ پھر آپ دوسرا پیراگراف شروع کریں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے مختلف گراؤنڈز، پارک بنائے جائیں، سکولز اور کالجز کی سطح پر مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا جائے، کھلاڑیوں کو مختلف محکموں میں ملازمتیں دی جائیں۔ نیکسٹ، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اس نے امن کے لیے بہت سی جانوں کو نذرانہ دیا ہے۔ پی ایس ایل کا انعقاد اور غیر ممالک کی ٹیموں کو یہاں آ کر کھیلنا خوش آئند ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کھیلوں کا مستقبل روشن ہے۔ تو یہ ایک آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے 3 پیراگراف میں مضمون کو جو ہے ایلیبوریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک اور بھی مضمون ہے نمبر 7 پر، انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے طالب علموں کے لیے انٹرنیٹ کے فوائد اور رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہم پیغامات کی فوری ترسیل ہے، معلومات کا سمندر ہے۔ آن لائن اسٹڈی جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کووڈ میں آن لائن اسٹڈی ہوئی ہے ہر وقت، اور کتاب کی فراہمی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی جو معلومات ہیں وہ ہمیں انٹرنیٹ پر ہی موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زائد صفحات جو ہیں ریسرچ کے روزانہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے ممکنہ خطرات پر دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کیسے اس کے ممکنہ خطرات کون کون سے ہیں۔ ایک تو خفیہ معلومات تک رسائی ہے، رشتوں سے دوری ہو جاتی ہے، منفی رویے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، نئی نسل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، طلبہ کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، خوف و ہراس پھیلتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، اعصابی امراض میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم
ضرورت سے زیادہ وقت جو ہے اس انٹرنیٹ پر صرف کرتے ہیں تو محفوظ استعمال کے اصول کیا ہیں؟ انٹرنیٹ کے بارے میں آگاہی یا شعور اجاگر کرنا، اسی طرح مثبت رویہ پیدا کرنا، خوفزدہ ہونے سے گریز کریں، یعنی عقل و فہم کا استعمال کریں۔ کوئی بھی آلہ بذات خود جو ہے برا نہیں ہوتا ہے، اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے۔ تو آپ نے آلے کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن جو ہے ہم یہاں پر دے رہے ہیں۔ اس کو کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں آپ؟ انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال، ہم نے وہ جو پوائنٹس بنائے تھے، دور حاضر میں انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال بہت ضروری ہے۔ آپ جب بھی کوئی بات کریں، پہلا جملہ آپ کا جنرل ہونا چاہیے۔ طالب علموں کے لیے انٹرنیٹ کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ انٹرنیٹ رابطے کا بہترین ذریعہ ہے، پیغامات کی فوری ترسیل ممکن ہے، یہ معلومات کا ایسا سمندر ہے جس سے ہر لمحہ ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف دیکھیں، انٹرنیٹ کے ممکنہ خطرات میں سے یہ وقت کا ضیاع ہے، نئی نسل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، رشتوں سے دوری ہوتی ہے، اعصابی امراض کے علاوہ خفیہ معلومات تک رسائی اور منفی اثرات انٹرنیٹ کی وجہ سے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے ان کو ربط میں لکھنا ہے، ربط پیدا ہو جائے بس، تو یہ آپ کا تینوں پیراگراف بڑے زبردست ہوں گے۔ انٹرنیٹ استعمال کے کچھ اصول بھی ہیں، اس کے بارے میں شعور پیدا کرنا ضروری ہے، مثبت رویے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال وقت کی ضرورت ہے، تو یہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور مضمون ہے، میں سپیڈی طرح بتا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مضمون کور ہو سکیں۔ صاف ستھرا ماحول، تو یہ ہمارا کوئی 8واں 9واں مضمون ہے۔ صاف ماحول کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی اچھا احساس پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے صاف ماحول ہو تو اچھا احساس پیدا ہوتا ہے، بیماریوں سے انسان بچتا ہے، لوگوں کی نظر میں اسٹیٹس بڑھتا ہے انسان کا، صفائی خوشی حاصل ہوتی ہے صفائی سے، دین میں بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے جی صحت پر آلودگی کے اثرات آپ نے بتانے ہیں، تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، سانس گلے کی بیماریاں، چڑچڑاپن، غصہ، عجیب طرح کا احساس جو ہے وہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کو صاف رکھنے کی تجاویز دیں، یہ آپ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کو روز اٹھایا جائے، روزانہ صفائی ہو، لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تاکہ وہ صفائی کا خیال رکھیں۔ کوڑا کرکٹ کے صفائی کے ڈرموں میں ڈالا جائے، جہاں جہاں ان کی کہ اسپیس ہے، جگہ ہے، گندگی پھیلانے پر جرمانہ عائد کیا جائے، خاک روب کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو کیسے لکھا جائے گا، یہ اس پر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ صاف ستھرے ماحول کو کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، یہ جنرل لائن ہے۔ دین اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، اچھا احساس ہوتا ہے، صاف ماحول بیماریوں سے بچاتا ہے، لوگوں کی نظر میں اسٹیٹس بڑھتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا پیراگراف، صحت پر آلودگی کے اثرات کافی حد تک مضر ہوتے ہیں، سانس اور گلے کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، چڑچڑاپن، غصہ، عجیب طرح کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے علاقے کو صاف رکھنے کی تجاویز میں کوڑا کرکٹ کو اٹھائیں، صفائی ہو، روزانہ لوگوں میں صفائی کا شعور پیدا کیا جائے، لوگوں کو گندگی پھیلانے پر جرمانہ عائد کیا جائے، خاک روب اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیں۔ 2 منٹ میں ہم ایک اور بھی مضمون کر لیتے ہیں جلدی سے، الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا نے انسانی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا ہے؟ معلومات میں تیزی آ گئی ہے، لائیو کوریج، براہ راست کوریج، کرکٹ میچ، تفریحی پروگرام، ڈرامے، نیوز، مذاکرے، اسمبلی سیشن وغیرہ، اور ٹی وی چینلز کی بھرمار جو ہے عزیز طلبہ، اس کو دیکھیے، ٹی وی چینلز کی بھرمار نے ہمارے ثقافتی تہذیبی رویوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل گیا ہے، رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے، عجیب طرح کے ڈرامے ہیں جس میں طلاقوں کی شرح زیادہ ہے، بڑوں کی عزت نہیں کی جاتی ہے، اردو زبان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کردار ہیں ڈراموں میں وہ عجیب سے مکالمے بولتے ہیں، اردو زبان ان کو بالکل نہیں آتی ہے، لباس بہتر نہیں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اعصابی اور آنکھوں کے امراض جو ہیں وہ مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے، کون سا ٹی وی لوگوں کی مناسب تفریح کو فراہم کرتا ہے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مختلف لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، مختلف چینلز لوگوں کو کی تفریح کا باعث ہیں، ڈرامہ، سپورٹس، فلم، نیوز چینلز، مذہبی چینلز مختلف ہیں، تو ہم یہ نہیں پابند کر سکتے کسی کو کہ مذہبی چینل کوئی کہے تو ظاہر ہے اس کا رجحان اس طرف ہوگا،
نیوز چینل والے اپنے رجحان کے مطابق ہوں گے، اسپورٹس والے اپنے، تو اس لیے اس کو ہم کوئی پیٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان میں چیز پیدا ہوگی۔ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں طلبہ، عزیز طلبہ؟ آپ دیکھیے، آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ معلومات کے تیز ترین ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ یہ واقعات کی لائیو کوریج کرتا ہے، کھیلوں کے مقابلے ہوں یا دنیا میں حیران کن واقعات ہوں، تفریحی پروگرام ہوں، ڈرامے ہوں، نیوز مذاکرے ہوں یا اسمبلی کا سیشن ہوں، الیکٹرانک میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ ہم نے پہلے جو ہمارا ہے پیراگراف، اس کی ڈیٹیل لکھی ہے۔ اب دوسرے پیراگراف پہ آ جائیں۔ ٹی وی چینلز کی بھرمار نے ہمارے ثقافتی تہذیبی رویوں کو نقصان پہنچایا ہے، اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے، رشتوں میں دراڑ، بڑوں کی عزت نہ کرنا جو ہے وہ ہے شامل اس میں۔ اردو زبان کو نقصان پہنچانا، یہ سب چینلز روز پھیلا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے چینل اعصاب اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے چینل سے، یہ بھی ایک یاد رکھیے۔ ہماری نظر میں وہ ٹی وی بہتر ہے، جو آخری پوائنٹ تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مناسب تفریح فراہم کرنے کا باعث ہے۔ ڈرامہ ہو، سپورٹس ہو، سب دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ لفظ کر دیا کہ مناسب تفریح ہو تو ہم اسے بہتر ٹی وی جو ہے چینل گردانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اگر آپ کو یہاں تک ہم رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ویڈیو اور بھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو جس میں یہ پہلے سوال سے متعلق جو ہے وہ چیزیں بتائی جائیں۔ تو اگر آپ کسی بھی طرح سے پریشانی کا شکار ہوں یا تو میرے واٹس ایپ نمبر پر ضرور آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح سے پرابلم ہو تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا میسیج کر کے کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔